बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आप कहीं चले जाएं, किसी जगह बैठ जाएं, किसी मजलिस के अंदर या सोशल मीडिया को आप खोल कर देखें तो आपको एक सवाल हर जगह पे, जिस पर बहस भी होती है, सवाल पूछा भी जाता है कि क्या बनेगा, सियासत किस तरफ जा रही है, मुल्क के अंदर जो एक बहरान है ये ख़त्म कैसे होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। ये वो सवालात हैं जो हर रोज़ पूछे भी जाते हैं, हर रोज़ प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन अवाम से अगर आप बात करें तो अवाम खासी परेशान दिखाई देती है। PTI के हमायती हों या PTI के मुखालफिन, उनके पास भी इन सवालों के जवाबात नहीं हैं। PTI जलसे कर रही है, इमरान खान साहब मुसलसल एक ही बयानियाँ लेकर निकले हुए हैं कि उनकी हुकूमत को साजिश के ज़रिए निकाला गया, और जिन लोगों ने निकाला उनका भी अब आस्ता आस्ता वो नाम लेना शुरू हो गए हैं। कभी कहा अमेरिका ने निकाला, अब कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के कहने पर मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। गोया एक ऐसा इबहाम मौजूद है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि एक पैनिक की कैफियत है। इसी का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और ये सारे सवालात रखेंगे हम मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सैयद तलत हुसैन साहब के सामने। उनसे पूछेंगे कि जो अवाम के ज़हनों में सवालात हैं, इनका आखिर जवाब देगा कौन? ना हुकूमत और ना अपोजिशन, किसी के पास बज़ाहिर तो इसका कोई जवाब नहीं है। तलत साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। तलत साहब ये बताइएगा कि एक ही सवाल आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम जहाँ जाते हैं लोग एक ही बात करते हैं, क्या बनेगा? हम भी यही पूछते हैं और हमसे भी यही पूछते हैं। देखें, अभी तक तो आपको इम्कानात नसरुल्लाह साहब ज़्यादा नज़र आते हैं। इम्कानात क्या हैं? इम्कान मसलन एक ये है कि शहबाज शरीफ साहब किसी न किसी तरीके से हुकूमत करना शुरू कर दें, और ये इम्कान अभी भी मौजूद है। लंदन में मुलाकात के बाद कहा गया है, आज अखबारात देखें कि 48 घंटे के अंदर को बड़े फ़ैसले करने हैं जिनका हमने इत्तेहादियों को बता देना है। तो इम्कान ये है कि आप मईशत के ऊपर इंतज़ामी तौर पर आप फ़ैसले कर लें। इम्कान ये भी है कि हमज़ा शहबाज एक काबीना बना लें, और पंजाब इतना बड़ा जो सूबा है वो सिर्फ जो चलाकियाँ हम कहते हैं, जो कैमरे को अच्छी लगती हैं कि जी मैं वहाँ पे पहुँच गया, मैंने उसको ऊपर कर दिया, मैंने इसको नीचे कर दिया, उससे आगे गवर्नेंस पे चले जाएं। तो एक इम्कान ये है। अगर आप इस इम्कान को ज़हन में रखें तो फिर ज़ाहिर है इंतखाबात आपको दूर होते चले नज़र आएंगे अगर ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और मुश्किल फ़ैसले जो है उनका वक्त करीब आने लग जाएगा। अगर ये इम्कान नहीं है तो दूसरा इम्कान ये है कि इमरान खान जो है वो धड़ल्ले से काम करते रहे जो कर रहे हैं। आज सियालकोट के अंदर कुछ थोड़ा सा, अभी अपने दोस्तों से जो बात कर रहे थे, कोई कहते ठुकाई शुकाई भी हुई है, लेकिन उन्हें बाज तो आना नहीं, तो वो लगे रहे इसके ऊपर, स्ट्रीट को भी गर्म करें और फिर फोर्स करें इंतखाबात को। एक ये भी इम्कान है, अगर वो हो गया तो इंतखाबात जल्दी आ जाएंगे और इमरान खान साहब अपने आप को विक्टर डिक्लेयर कर देंगे। तीसरा इम्कान जो ख़तरनाक इम्कान है कि ना शहबाज शरीफ काम करें, ना इमरान खान बाज आएँ, और आकर काम करे, ना इमरान खान बाज आएँ, और पाकिस्तान की मुआशी हालत बदतरीन होती जाए। इदारों के खिलाफ कैंपेन, इदारे सिर्फ फ़ौज और ISI में कभी नहीं कहता, पार्लिमान के ख़िलाफ़ भी, अदलिया के ख़िलाफ़ भी, मीडिया के ख़िलाफ़ भी, और एक दूसरे को पे इल्ज़ाम कि तू काफिर है। तो अब तो खैर आपको पता है कब्र के अंदर के सवालात जो हैं वो भी अली मोहम्मद साहब को पता चल गया। आप अंदाज़ा करें, ये कोई और कर रहा होता तो आज उसकी हालत क्या होती। तो कब्र के सवालात जब आप एक दूसरे से पूछने लग जाएं कि अगर तूने ये ना किया तो कब्र में तेरे से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है किसी न किसी को तो करना होगा। फिर आप जा रहे हैं एक तवील इमरजेंसी की साइड पे जा सकते हैं, आप मार्शल लॉ की साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा तो नहीं होगा जो मार्शल लॉ लगेगा। अब उसकी आइनी कैफियत क्या होगी, सूरत क्या होगी, उसके ऊपर एहतजाज कितना होगा। मुझे लगता है कि तीनों इम्कानात साथ साथ मौजूद है, लिहाजा आपके सवाल भी बरकरार है और जो व्यूअर आपका देखने वाला है उसके सवाल भी बरकरार है। लेकिन जब आप तलाश कर रहे हैं तो तीनों इम्कानात में से तलाश करें। लेकिन अगर हम मार्शल लॉ की जब बात करते हैं, क्या लोग कहते हैं हालात ऐसे नहीं, अब ज़माना बड़ा बदल गया, 2022 है, मार्शल लॉ लगाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मार्शल लॉ लगाना यकीनन मुश्किल काम है, मैं तो खुद मानता हूँ। एक तो लगना भी नहीं चाहिए, दूसरी बात यह कि आना आसान है, जाना बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त जब आप आते हैं तो आप हाई हॉर्स के ऊपर आते हैं। इस मरतबा वो हाई हॉर्स इतना हाई नहीं है। इमरान खान के जो बयानिए ने काफ़ी बैकफुट के ऊपर डाला हुआ है, और फिर आप अपने टेन्योर के आगाज़ में या टेन्योर का 30% गुजार के आप ऐसा काम करते हैं, जब आखिरी 6-5 माह रह जाए तो फिर आप ऐसा काम नहीं करते। लेकिन जो मुल्क की कैफियत इस वक्त बनी हुई है, इसको खारिज इम्कान न समझें। अमूमन होता ये है कि आप पहले फैसला कर लेते हैं, बाद में उसकी जस्टिफिकेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको गुजारिश की कि किसी ना किसी तरीके से मुल्क को गवर्न करवाना है,
میں بالکل یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا، نہ ہی میں اس کے حق میں ہوں، نہ ہی اس کی سپورٹ کروں گا، لیکن چونکہ آپ نے تجزیاتی طور پر میری رائے مانگی ہے تو میرا خیال ہے کہ امکان ٹیبل کے اوپر موجود ہے۔ زمانہ جتنا بھی تبدیل ہو، معاشی حالت تبدیل نہیں ہوئی ہماری۔ آپ کو میں آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط شیخ رشید صاحب نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا عمران نو لے آؤ تو یا مارشل لا دو۔ لیکن کیا لگتا ہے آپ کو طارق حسین صاحب، عمران خان صاحب کی سیاست اپنی وہ پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ طاقت کے کوریڈور سے باہر ہی کھڑی ہوگی۔ عمران خان جو ہیں وہ جو اسٹیڈیم کے باہر لوگ بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں وہ ہوں گے، لیکن اسٹیڈیم کے اندر وکٹ کے اوپر آ کے ڈومینیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کا بیانیہ انہوں نے ڈیولپ کیا، جس قسم کا زہر اگلا ہے انہوں نے، جس کا تعلق اب جنرل باجوہ یا ڈی جی ISI موجودہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ اب اگلی لیڈرشپ کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اور جو بدترین الزام، کسی کو میں بتا رہا تھا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اندر کہ ایسے بیانیے سول وار کو جو تھریٹن کرنا ہے وہ یا الطاف حسین نے کیا تھا یا جو فاٹا کے اندر دہشت گرد آپریٹ کرتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی جماعت نے تنقید کی ہوگی، نام لیے ہوں گے، کہا ہوگا کہ میں بتاؤں گا، پھر نام بھی لے لیا، چلے گجرانوالہ کا نام لے دو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے نہیں کیا نا تو سول وار ہو جانی، اور آپ غدار ہیں۔ کبھی غدار کہتے ہیں، کبھی میر جعفر کہتے ہیں، کبھی عہدے گنواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب تو نیا بیانیہ ہے کہ میں نے تو سازش کا بتا دیا تھا، آپ نے سازش کو روکا نہیں، لہٰذا ثابت کیا ہوا کہ آپ امریکہ کے پٹھو ہیں۔ لیکن طارق صاحب جس قسم کے الزامات عمران خان صاحب جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، ہم نے ماضی میں دیکھا الطاف حسین صاحب نے ایسی زبان استعمال کی، پاکستانی میڈیا سے آؤٹ ہو گئے، کہیں نظر نہیں آئے۔ میاں نواز شریف نے ایسا کچھ کہا، اس کے بعد میاں نواز شریف کہیں نظر نہیں آئے۔ عمران خان صاحب آج بھی اسی طریقے سے نظر بھی آتے ہیں، موجود بھی ہیں، ان کی پریزنس بھی ہے۔ میرے خیال میں جو عمران خان کے اندر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی گئی تھی، اور یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جید ریٹائرڈ ریسنٹلی لیکن بڑے ریسپیکٹڈ جو شخص ہے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی جب آپ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر 5 سال، اس کے بعد آپ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹ سے اس کی سمت نہیں درست کر سکتے، ٹھیک، تو آپ وقتی طور پر تو اس کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے اندر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ تھی۔ عمران خان کو بلڈ کرنا، عمران خان کو 12 فٹ کا بتلانا، عمران خان کو پاکستان کی امید جتلانا، دوسروں کو گندا کرنا، میڈیا کے ذریعے بیانیہ ڈیولپ کرنا، یہ عمران خان نے تو نہیں کیا تھا، یہ تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ موجود تھی۔ اب وہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یکدم آپ اسٹیئرنگ گھمائیں تو وہ تو ہالی ووڈ کی موویز میں ہوتا ہے نا جی، آپ جاتے جاتے یوں گھومتے ہیں اور پولیس کی گاڑی میں سے نکل جاتے ہیں، تو اتنا بڑا بیانیہ ڈیولپ کیا۔ تو میرے خیال میں عمران خان بینیفیشری ہیں اس تبدیلی کے جو جلدی سے لائے گی، اور کچھ کونے خدرے اس کے رہ گئے جس سے عمران خان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات، عمران خان کا ماننا یہ ہے واقعتاً کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ طارق صاحب اگر عمران خان صاحب کی سپیچز ہم اب سامنے رکھیں، عمران خان صاحب نے شروع میں کہا، نام نہیں لیا لوگوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، پھر کہا میر جعفر میر صادق کی بات کی، پھر وہاں سے پھر ڈرا کر کے میں نے کہا شہباز شریف کو کہا، میں نے میاں نواز شریف کو کہا، لیکن کل کچھ لوگوں سے وہ ملے جس میں بالکل ہارڈ لائن اختیار کر گئے عمران خان۔ یہ بھی کہا کہ میں نے شوکت ترین سے کہا تھا جا کے بتائیں سازش ہو رہی ہے، روکیں، نہیں روکا۔ پھر بالکل واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے مجھے ہٹانے میں۔ تو عمران خان جب ہلکا سے یو ٹرن کرتے ہیں ان معاملات کے اوپر تو وہ وقتی طور پر سہولت مہیا کرنے کے لیے ہے، ان لوگوں کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب خدا دا واسطہ جے تسی تے چلے جانا، ایسی تے سیاست کرنی ہے۔ وہ جن لوگوں نے ساری زندگی سلام کر کے ٹکٹ لیے ہیں، پہلے فون کرتے تھے جی کیڑے پاسے جائیے، تو اس کے بعد اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے تو آپ سمجھیں قیامت ہے۔ عمران خان کو ان کو خیال نہیں ہے، لیکن جب عمران خان بیان دیتے ہیں پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے خان صاحب اس طرح کی گلا نہ کیا کرو، نہیں کرتے، پھر بات دوبارہ واپس جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن درست کی ہوئی ہے۔ ان کا اٹیک بالکل اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، جنرل باجوہ کے اوپر ہے، ان کا اٹیک ڈی جی ISI کے اوپر ہے، ان کا اٹیک فوج کی کمان کے اوپر ہے۔ میر جعفر کہتے رہے، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا اب شہباز نواز دونوں پہ لگانا ہے تو چلو میر صادق کو بھی تکلیف دے دیتے ہیں، تو میر جعفر میر صادق بھی بیچ میں لے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے وہ کس کی بات کریں۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ جو سازش روک سکتے تھے تو کون روک سکتا تھا؟ آپ روک سکتے تھے، میں روک سکتا تھا، کس نے روکنی تھی سازش؟ جنرل باجوہ کی بھی بات کر رہے ہیں نا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے میں نے بات کیا، میں بتا دوں ویور کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ان کو کہا گیا کہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر آپ نے اس امبیسڈر کو بلوائیں، انہوں نے کہا جی ضرورت نہیں ہے،
انہوں نے انکار کر دیا اس امبیسڈر کو بلوانے کا جو امریکہ میں جنہوں نے وہ پھرلو لکھا تھا, جو دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ڈپوز کیا جی کہ حالات کیا بنے. تو عمران خان صاحب کی واحد لڑائی جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کو تو ویسے ہی گزرتے ہوئے مار رہے ہیں, تو ڈائریکٹلی پنڈی اور اپارا سے بات کر رہے ہیں. ان حالات میں بعض لوگ بعض تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست میں اب اقتدار میں آنا لکھا نہیں ہے. اب شاید عمران خان ایک جو ہے پاور پالیٹکس کرتے رہیں گے لیکن اقتدار میں آنے کی کوئی چانس ہے. دیکھیں, آپ بلیک میل کر کے اقتدار میں نہیں آ سکتے پاکستان جیسے ملک میں. آپ ریاست کو یرغمال بنا کر طاقت میں نہیں آ سکتے پاکستان جیسے ملک میں. آپ اپنے تمام مخالفین کو کافروں سے بدتر, منافقین سے بدتر قرار دے کر اور ان کے خلاف فتاویٰ جاری کر کے آپ پاکستان میں طاقت میں نہیں آ سکتے, کیوں؟ جس سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا, جس سے مراد یہ ہے کہ تمام دوسرے لوگوں کو جیل میں جانا پڑے گا, جس سے مراد یہ ہے کہ تمام نقادوں کو کنویں میں گرانا پڑے گا, تب جا کے عمران خان صاحب طاقت میں آ کے اپنا کام کریں گے. وہ ممکن نہیں ہے. پاور کے اندر آنا ان کا ان حالات میں اس بیانیے کے ساتھ اوکھا ہے, unless and of course کہ کوئی تیسری آپشن آئے اور خان صاحب کہیں جی کہ یہ ٹھیک ہے, انڈورس کریں, ایک اور یو ٹرن لیں, یو ٹرن نہیں بلکہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر 4 مرتبہ گھومیں اور پھر دوبارہ سے معافی تلافی کر کے ہاتھ میں لائیں. اس کے علاوہ ممکن. مذہبی کارڈ جب بھی پاکستان میں استعمال ہوا بڑا خطرناک ہوا. خان صاحب مذہبی کارڈ کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. ریاست کو, سوسائٹی کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہے جی, کیونکہ ایک تو جس کو کہتے ہیں چاکا کھل جاتا ہے, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان یہ کہہ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. اور دیکھیں دوسری طرف جو ہے JUI نظریاتی طور پر, دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, شرعی نالج کے اعتبار سے عمران خان اور علی محمد سے کافی اوپر درجہ ہے ان کا. فتوے وہ بھی جاری کر سکتے ہیں, اور جب انہوں نے فتوے جاری کرنے شروع کیے تو پھر میرے خیال میں بعض جگہ پر تو فتوے بیٹھ بھی جائیں گے. شرعی طور پر فتوے بیٹھ بھی جاتے ہیں, آئینی طور پر 62-63 کے تحت فتوے بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو عمران خان نے جو روایت شروع کی ہے, نمبر 1 سب کے لیے انہوں نے دروازے کھول دیے. دوسری بات عمران خان نے جو کی ہے وہ انہوں نے انسائٹ کر دیا. انہوں نے لوگوں کو فتوے, اور فتویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ دینی اور شرعی طور پر, فتویٰ یہ بھی آپ محب وطن نہیں, آپ غدار ہیں, بندہ بندے کو مار دے گا غدار کہہ کے. عمران خان صاحب کو جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ بہت زیادہ بول رہے ہیں اور دوسرے ان کے مخالفین ذرا بیک فٹ پر ہیں. جب مخالفین نے فتاوے لگانے شروع کیے تو پھر عمران خان کے لیے راہ جو ہے مسدود ہو جائے گی, اور مواد بھی بہت ہے, اس کے اوپر فتویٰ بہت زور سے جا کے بیٹھے گا. تو ڈینجرس سچویشن ہے. انسائٹ فل ہیٹریڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, اور یہ مین لینڈ پنجاب میں ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی مقدس جگہ ہے, لیکن سیاسی طور پر اور عددی اعتبار سے آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ خود اس ایریا کو اتنا اچھا کور کرتے ہیں. بہت وسیع علاقہ ہے, اور گلی کوچے میں اگر پنجاب میں یہ بات پھیل گئی نہیں جو کہ پھیل رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا. تو سر چھوٹی سی کمرشل بریک پر شامل کریں, واپس آتے ہیں. پورا ایک بار پھر خوش آمدید. سید طلعت حسین سینئر صحافی, سینئر اینکر پر ہمارے ساتھ موجود ہے. طلعت صاحب یہ بتائیے گا, سارے سوالوں کے جوابات اپنی جگہ پہ, لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر راستہ نکلے گا کیسے. عمران خان صاحب تو نہیں مانیں گے, وہ چاہتے ہیں فوری الیکشن. اس وقت حکومت الیکشن کرانا نہیں چاہتی, معاشی بحران ہے, قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. حل کیا ہے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب ایک ریاست کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ ریاست کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں, چونکہ وہ ڈسرپٹر ان چیف ہیں. انہوں نے ہر چیز کو ڈسرپٹ کرنا ہے. کسی شخص نے کلی طور پر اور اجتماعی طور پر ملک اور معاشرے کے اداروں کے اوپر ایسے حملے نہیں کیے جتنے عمران خان نے کیے. کسی شخص نے اپنی جماعت کا بھی ایسا بھرکس نہیں نکالا جتنا عمران خان نے کیا ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں عمران خان پاپولر ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا PTI پاپولر, کیونکہ عمران خان نے اپنے آپ کو پاپولر کیا ہے ایٹ دا کاسٹ آف ہز پارٹی. اگر آپ اس کی پارٹی سے پوچھیں, اور آپ یقیناً پوچھتے ہوں گے, ہم سب صحافی ان کے اچھے بھلے جو بندے ہیں وہ بھی ویسے ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شہباز شریف کی جماعت کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. تو عمران خان نے تو باز نہیں آنا, لہٰذا شہباز شریف کی حکومت کو عمران خان کو ایز اے کانسٹنٹ لینا پڑے گا کہ بھائی یہ تو ہے, اس کے باوجود ہم نے کام کرنا ہے. تو اگر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور بڑے اسٹریٹجک فیصلے, یہ پلوں شلوں کی تعمیر کی نہیں, ہسپتالوں کی انسپیکشن, ڈسپنسریاں, SHO, پٹواری, یہ نہیں, بڑے فیصلے کرنے شروع کر دیے تو میرے خیال میں لوگوں میں اعتماد آہستہ آہستہ واپس آ جائے گا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر میں نے آپ کو پہلے پروگرام کے حصے میں بتایا کہ 3 ہی امکانات ہیں. لیکن اگر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہے, خان صاحب کہتے ہیں اتنا بڑا مارچ ہوگا, سب کچھ بہا کے لے جائے گا. عمران خان نے آج تک کبھی یہ کہا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ چھوٹا کام کیا ہے. وہ ان کا تو ورلڈ کپ بھی جو ہے
وہ اتنی بڑی ٹرافی ہے کہ ایسی ٹرافی کبھی بنی نہیں. انہوں نے شوکت خانم بنایا تو ایسا اسپتال بنایا جیسا دنیا میں پہلے کبھی کوئی بنا نہیں. تو عمران خان کا ہر جلسہ, لاہور کا جلسہ بہت بڑا, 23 مارچ کا جلسہ بہت بڑا, تو سارا کام ہی بڑا کرتے ہیں. تو وہ تو اپنے قد کے نیچے جو ہے وہ خان چپل 4 انچ کی موٹی پہن کے دوسروں سے 4 انچ اور اونچا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک تو ان کا جلسہ کبھی کوئی چھوٹا ہوا نہیں. اگر کسی نے عمران خان کے منہ سے یہ سنا ہو کہ میں نے جلسہ چھوٹا کیا تو مجھے بتا دیں. تو ایک تو ان کا ہر جلسہ بڑا ہوتا ہے. تو آ جائیں اسلام آباد کے اندر, کیا کر لیں؟ اسلام آباد کے اندر آ جائیں, کر دیں ڈسرپٹ, حملہ کر دیں پارلیمنٹ کے اندر. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کورٹ کے اوپر دیواروں پر دوبارہ سے گندے کپڑے لٹکا دیں, سڑکوں کے اوپر دوبارہ سے قبریں کھود دیں, پی ٹی وی پہ دوبارہ سے حملہ کر دیں, تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس مرتبہ اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف نے اپنا کام شروع کر دیا تو شاید جو سہولت ان کو پہلے مہیا کی گئی تھی وہ مہیا نہ ہو. اس مرتبہ اتنی آسانی سے ویسے سڑکوں کے اوپر قبریں نہیں ان کو کھودنے دی جائیں گی, تو ان کو ذرا دھیان رکھنا چاہیے. لیکن وہ اس صورت میں ہوگا اگر اس حکومت نے کچھ تھوڑی سی سپائن دکھائی اور اپنے پاؤں جمائے. کچھ خبریں ہیں کہ اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا جائے گا, اچھا فیصلہ ہوگا؟ اسلام آباد تو کافی طویل عرصے سے کہتے ہیں فوج کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ نے 2018 کے بعد تو انتظامی طور پر بالکل دیکھیں, ایک ایسی فورس ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپشن آف لاسٹ ریزورٹ ہوگا, مطلب اس کو بالکل آخر میں لانا ہوگا. اس سے پہلے میرے خیال میں کافی پکڑ دکڑ ہو جائے گی. عمران خان کو محصور کر دیا جائے گا انتظامی طور پر. اور ویسے رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا تگڑا ہوں. تو اب پتہ نہیں کتنے تگڑے ہیں. تگڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو الٹا دینا ہے عمران خان کو فزیکلی, لیکن انتظامی طور پر وہ کتنے تگڑے ہیں. آپ کو یاد ہے چودھری نثار کیا کہتے ہوتے تھے؟ وہ بھی تگڑے کہتے انہوں نے بندے آلموسٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھسا دیے تھے. تو انتظامی طور پر جو اہتمام کریں گے اس میں فوج کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ آخری ریزورٹ پہ ہوگی, لیکن کیا جا سکتا ہے پہلے بھی. بعض لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ایک غلط فیصلہ ہوگا سیاسی طور پر. دیکھیں سیاست کا مجھے پتہ نہیں, اگر قانون توڑتے ہیں تو گرفتار ہونا چاہیے. تو کون گرفتار نہیں ہوا؟ شہباز شریف گرفتار نہیں ہوا, آصف علی زرداری گرفتار نہیں ہوا, ان کی ہمشیرہ گرفتار نہیں ہوئی, داوڑ گرفتار نہیں ہوا, نواز شریف گرفتار نہیں ہوا. مریم کو آپ نے نہیں رکھا 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر, 7 تندور آپ نے لگایا ہوا تھا اس کے کمرے کے جہاں پہ روٹیاں پکتی ہوتی تھی, وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کمرے میں ہو جاتا تھا, اور وہاں پہ آپ نے کیمرے نہیں لگائے ہوئے تھے ان کے کمروں کے اندر. تو کیا ہوا تھا نا. تو عمران خان کون سا انوکھا لاڈلا ہے؟ ہونا نہیں چاہیے, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساروں کو تو ہم اس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں, عمران کو ہینڈل کرنا پولیٹیکلی کاسٹلی, لہٰذا ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے, تو پھر وہ یہی لوگ کہیں گے نا کہ انوکھا لاڈلا ہے. عمران خان صاحب اپنی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنا اس لیے مشکل ہے کہ پورا ملک جیم ہو جائے گا. اس دن انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہر شہر بند کر دو. کوئی بھی جماعت جو ہے نا, ادھر دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر اس دن بھی کسی کا کوئی بندہ جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ گیا تھا, تو 12 بندوں نے وہ فیض آباد سے ذرا آگے چرپائی کے اوپر اس بندے کو بٹھایا ہوا تھا. سڑکیں بند تھیں. پاکستان کو بند کرنا کون سا مشکل؟ ٹی ایل پی نے بند نہیں کیا 3-4 مرتبہ. تو اگر عمران خان بند کر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی جماعت بند کر سکتی ہے. لیکن عمران خان کو پاکستان بند کرنے سے پہلے پھر یہ سوچنا ہوگا تو اس کے ریپرکشنز بھی ہوں گے نا. دیکھیں ریاست کو اگر خطرہ ہوا سول وار کا, تو ریاست کے جو ادارے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آئین اور قانون کیا کہہ رہا ہے اور عمران خان کیا کہہ رہا ہے, دل کا میں بالکل اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں امکانات کی بات کر رہا ہوں. تو اگر کوئی پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر رہا ہے, اب تو خیر عمران خان کو کرنے کی ضرورت نہیں, شہباز شریف صاحب نے گورننس نہ کر کے خود ہی مفلوج کیا ہوا ہے, لیکن اگر انتظامی طور پہ کرنے کی کوشش کی, اٹ ول ہیو اے ریئیکشن, اور ریئیکشن عمران خان کو پسند نہیں آئے گا. پہلے بھٹو سے بڑے تو نہیں نا عمران خان صاحب, سوشل میڈیا ہی ہے نا. اچھا کمال بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ اور میں اور ہمارے تمام دوست اور ویورز اس طرح کے ٹویٹس کریں جس طرح کہ عمران خان کرتے ہیں, تو 2 دن میں ہمارا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. اسٹرائک اس کو جیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹویٹر کی پالیسی کے خلاف ہے. لیکن عمران خان کے پاس پتہ نہیں کیا جادو ہے, وہ مذہبی طور پر انسائٹ کریں, وہ لوگوں کو بلائیں, وہ شہر بند کرنے کی بات کریں, ٹویٹر چلاتا رہتا ہے. پی ٹی آئی کے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہم سے وابستہ ہیں, جو ہماری بات کرنے والے ہیں, ہمارا بیانیہ پھیلانے والے ہیں, اتنے پاپولر ہیں کہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں فوری 1 گھنٹے کے اندر دیکھا جاتا ہے, جبکہ ہمارے مخالفین کو نہیں دیکھا جاتا. کدھر دیکھا جاتا ہے؟ سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہیں, تو اس کا سڑکوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں جب الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کیا, ذرا دوسری سائڈ بھی ہمیں بتانی چاہیے,
تو کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے میرے خیال میں، بعض جگہ پہ درجنوں کے قریب تھے، بعض جگہ پہ 150-200 کے قریب تھے. تو ڈاؤن سائڈ بھی ہے. اور دوسرا عمران خان بطور اسپورٹس مین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پیکنگ بیفور ٹائم. تو بعض ٹیمیں جو ہیں وہ پول میچز بہت اچھا کھیلتی ہیں، لیکن جب سیمی فائنل آتا ہے نا تو وہ تھک جاتی ہیں. تو عمران خان میں میرے خیال میں پیکنگ بیفور ٹائم بھی کر سکتے ہیں کہ اتنے جلد سے کرنے کے بعد اس کے بعد نکلا نہیں، 2 مہینے کا کام آیا، جب لوگوں کو باہر نکالنا پڑا تو کوئی بندے آئے نہیں. طارق صاحب، اسد عمر صاحب نے کہا کہ سیاستدان مل بیٹھ کے موجودہ مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. عمران خان صاحب راضی ہوں گے؟ اسد عمر صاحب دیکھیں، غداروں کے ساتھ بیٹھیں گے کیا؟ ملک فروشوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ امریکی ایجنٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ وہ پاکستان کو بیچنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کن کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بات کرنی ہے؟ تو پہلے وہ یہ طے کر لیں کہ وہ کن سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے انہی سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنا ہے جن کو انہوں نے خود ہی یہ تہمت جن کے اوپر لاگو کی ہے، تو پھر تہمت کی موجودگی میں تو کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کہے گا. تو پہلے ان کو اپنے ریٹرک سے، اپنے سٹینڈ سے واپس آنا پڑے گا. وہ اسد عمر کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اسد عمر جو ہیں بنیادی طور پر صبح شام کے حالات کے مطابق بیانات دیتے ہیں. یہ کچھ سنجیدگی والی بات نہیں ہے. آپ کو کہیں پر کوئی لچک نظر آتی ہے عمران خان کے بیانی میں؟ اگر نظر نہیں آتی تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور کا اضافہ کر دیا ہے. بیسیکلی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ملک دیوالیہ کے قریب ہے، ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں، آنے والی حکومت اگر پی ٹی آئی کی آتی ہے وہ کیسے سنبھالے گی؟ مشکل فیصلے کر کے ہی سنبھالے گی. دیکھیں، ملک کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ملک کو سنبھالنے کے لیے جو مشکل فیصلے کرنا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے ایک تھوڑی سی سپائن دکھانی ہے. اور پاکستان میں پہلی مرتبہ مشکل فیصلے نہیں ہوں گے. عمران خان کے دور کے اندر کیا مشکل فیصلے نہیں مسلسل وہ کرتے رہے؟ ماسوے آخری 3 مہینے میں جب انہوں نے سبسڈیز دی ہیں فریز کر کے، اور جس کا اتنا بڑا جو دھماکہ اب اس حکومت کے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے دور میں؟ کیا ڈالر جو ہے جب وہ جا رہے تھے تو 194 کے اوپر نہیں کھڑا ہوا تھا؟ 193 کو ٹچ نہیں کر رہا تھا. کیا پیٹرول اور بجلی کی پرائسز جو تھی پہلے کی نسبت زیادہ نہیں تھی؟ لمبی فہرست ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومتیں مشکل فیصلے نہیں کرتی، لیکن فیصلے نہ کر کے یا فیصلوں کو مؤخر کر کے ہم پاکستان کے لیے مزید مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ حکومت ہو یا اگلی حکومت ہو، کام تو وہی کرنا پڑے گا جو کرنا ہے. معاشی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، لیکن معاشی ایمرجنسی کو لگوانے میں حالات کا اتنا رول نہیں ہوگا جتنا سیاسی اور انتظامی طور پر حکومتوں کی اپنی نااہلیت ہوگی، اپنی ایبسنس آف سپائن ہوگی. یعنی آپ ریڑھ کی ہڈی آپ میں اتنی نہیں ہے. اگر آپ پاپولر ہیں تو وہ پاپولیرٹی آپ نے کیا وہ بانڈ ہے؟ آپ نے اس کا انتظار کریں، سال کے بعد آپ نے کیش کروانا ہے. اس پاپولیرٹی کو استعمال کر کے، اس نئے پن کو استعمال کر کے آپ نے فیصلے کرنے. آپ دیکھیں، سب سے بڑا کام جو شہباز شریف کو کرنے کا تھا وہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد آپ کو قوم سے خطاب کرنا. قوم سے خطاب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دکھانا ہے اور قوم کو کوئی خطاب سے کوئی بڑی فلسفہ حیات پتہ چل جائے گا. نہیں، آپ نے ڈیفائن کرنا تھا کہ حالات کس قسم کے ہیں جس کے اندر میں آیا، ہم کیوں آئے، اس کی کاسٹ ہمیں کیا پے کرنی ہے، اور عوام سے ہم کیا توقع کرتے ہیں، اور اگلے 3 ہفتوں میں ہم نے کیا کیا فیصلے کرنے ہیں، لہذا تیار رہیں. خطاب ہی نہیں آپ کر پاتے. ویسے تو آپ بڑے شعر پڑھتے ہیں، آپ بندے پہ بندہ جو ہے اضافہ کیے جا رہے ہیں اپنے کابینہ کے اندر، تو مائک تو آپ کو بڑے گراتے ہیں. تو یہ 3-4 پرابلم جو آپ کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہیں، ان میں سے 1-2 کو گرا دیں. نہیں، خطاب ہی نہیں کیا ابھی تک. پبلک تو یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کنٹرول حکومت کرنے کے وعدے پر آئی ہے. آپ جس تقریر کی آپ بات کر رہے ہیں قوم سے خطاب کی، اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف دینا پڑے گا جو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے، حکومت کے لیے مشکل. دیکھیں، حکومت کی مشکل کو لے لیں یا ملک کی مشکل کو لے لیں، ٹیک یور پک. آپ نے حکومت کی مشکل کو ترجیح دینی ہے، یعنی ذاتی پاپولیرٹی کو ترجیح دینی ہے، یا ملک کی مشکل کو ترجیح دینی ہے. ایک، اور جس ملک کی مشکل کو آپ ترجیح نہیں دینا چاہتے اس کی وجہ سے آپ کی ذاتی جو ساکھ ہے وہ لیر و لیر ہو گئی ہے. یہ رانا ثنا کا میں کوٹ کر رہا ہوں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا، لیر و لیر ہو رہی ہے آپ کی ذاتی ساکھ. تو ان اے وے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ کی اسٹریٹجی ہے. تو شہباز شریف کو وہ خطاب کر کے ریلیف دے سکتے تھے. آپ نے پیکج ہی کرنا ہوتا نا نصرت صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف کے پیکجز کون سے کو حقیقی پیکجز ہوتے ہیں. کوئی تنخواہ داروں کے لیے کچھ اناؤنس کر دیتے تھوڑا سا، کچھ پینشنرز کے لیے اناؤنس کر دیتے، اتنا ہی کرنا تھا. ٹیکسز، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز جو دینے والے ہیں ہم اور آپ جیسے،
ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جانی جب ٹیکس زیادہ لگنے، کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ بھی ہم ہضم کرنے کو تیار ہے. تو آپ تھوڑی ریلیف دیتے، 10% ریلیف اناؤنس کرتے ان طبقات کے لیے جن کو چاہیے تھی، 90% بڑے فیصلے کرتے، لیکن نہیں کیے. امید کی کرن کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ امید کی کرن کے لیے تو صبح آپ طلوع آفتاب کے وقت آپ چھت کے اوپر چلے جائیں تو وہی کرن آپ کو نظر آئے گی جب سورج اوپر آئے گا. فی الحال امید کی کرن اس امید کے ساتھ وابستہ ہے کہ شہباز شریف اب طاقت میں آ گئے ہیں، پنجاب میں حمزہ صاحب آ گئے ہیں. دو آئی تھنک اٹس اے بیڈ کمبینیشن. ساری جماعت میں سے ایک حمزہ شہباز آپ کو ملا تھا لگانے کے لیے، چلیں وہ بھی لگا دیا آپ نے. ٹھیک. امید کی کرن یہ ہے کہ صبح اٹھیں تو کہیں کہ یار او ہو مجھے کام کرنا تھا تو کام کا آغاز کر دیں. بس اتنی امید کی کرن ہے. یہ سارا جو پینک ہے سوسائٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بالکل. جب حکومتیں ایکشن لیتی ہیں، نظام متحرک ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر آپ فیل کرتے ہیں آپ کا دن جو ہے، بے شک آپ کی مشکلات وہی ہوں، نسبتاً بہتر یقینیت کے ساتھ چلتا ہے. لوگ جو ہمیں ریلیٹ کر رہے ہیں سری لنکا، سیریا، ان ملکوں کے ساتھ یہ ایسے حالات بنتے چلے. دیکھیں وہ ممالک بھی کسی زمانے میں بہت اچھے تھے. ہماری الحمدللہ وہ کیفیت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اس کا اگر 5% بھی خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا ہے تو ہمارے تو فالٹ لائنز ویسے بھی بہت ساری ہیں. اور ویسے ہم 5% کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کو روک سکتے ہیں. تو بڑا واضح امکان ہے کہ آپ ان معاملات کو قابو میں لا سکتے ہیں. اس امکان کو جانچیے تو صحیح. بہت بہت شکریہ. طلعت صاحب موجود ہیں. ناظرین آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.